अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TV1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुमा मुबारक का सूरज तुलू हुआ। इस दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का भी आगाज़ करेंगे कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आज भी आपके लिए एक दिलचस्प और मालूमाती मौजू लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन मौजू की तरफ जाने से पहले तारुफ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाए। इनके साथ मौजूद हैं नौजवान सनाखा जनाब मोहम्मद रमीज़ क़ादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज का हमारा मौजू है हुकूक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन जितने मफ़ाहीम हैं अहादीस मुबारका में और ईमानियात की किताबों में दर्ज हैं, उसका ख़ुलासा ये है कि हम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक हमें हमारे हर कीमती शे, हत्ता कि हमारे माँ बाप, औलाद, जान और माल सबसे ज़्यादा अज़ीज़ और सबसे ज़्यादा हमें मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ना हो जाए। इस बात का ज़िक्र कर लेना काफ़ी नहीं, बल्कि इस नज़रिए और इस फ़िक्र को समझना और उसकी गहराई में उतरना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी समझना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के बाद एक मोमिन का या एक मोमिन के लिए सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है और हुकूक़ किसके हैं, और इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि फिर उसकी अदायगी कैसे हो, और फिर इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि उसके लवाज़मात क्या हैं, उसके तकाज़े क्या हैं। यकीनन हुकूक़ मुस्तफ़ा एक बहुत बड़ा मौजू है और इसी के अंदर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम, उनके अदब, उनकी ताज़ीम, उनकी नामूस, उनकी ख़त्म नबूवत का भी तज़किरा करके इसका अहाता करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा मौजू है हुकूक़ मुस्तफ़ा। नाजुक मौजू है, हसास मौजू है, लेकिन दौर हाज़िर में इसकी ज़रूरत है कि इस पर गुफ्तगू की जाए। तो मुफ्ती शाहिद मदनी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम उम्मतियों का हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हक़ है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत अहम मौजू, बल्कि यूँ कहा जाएगा कि हमारे दीन की असास और हमारे दीन की बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत और आपसे प्यार है। किसी शायर ने इसे यूँ मंजूम किया कि रूह ईमा मग़ज़ क़ुरआन जाने दी हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। यानी नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम की महब्बत के बग़ैर ईमान का रूह का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, दीन की जान मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि आपके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार ना हो। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम अहले ईमान के ज़्यादा करीब हैं उनकी अपनी जानों से। एक तफसीरी माना ये है, और दूसरा तफसीरी माना ये है कि नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम ईमान वालों के ज़्यादा हक़दार हैं उनकी अपनी जानों से। ये वाला जो माना है कि ईमान वालों की जानों से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक़दार हैं, इस पर वो हदीस मुबारका है कि जिसमें नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिदैन, उसकी औलाद वन नासी अजमाइन और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। और उसकी वजह भी बहुत वाज़ेह है कि हम पर जो सबसे बड़ा एहसान किया वो हमारे आका ने किया कि हमें राह हिदायत पर डाला, राह जन्नत पर डाला और हमें हमारे रब की मारिफत अता फरमाई। बल्कि मैं यूँ कहना चाहूँगा कि आप ही की ज़ात है जिसकी वजह से बशरियत को शर्फ मिला, आप ही की ज़ात है कि जिसकी वजह से हमें खैरुल उमम कहा गया, वरना उम्मत तो सब बंदे ही थे, अल्लाह ही के बंदे थे, अल्लाह ही ने तख्लीक किया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि हमारी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। दूसरी बात है कि हमें क्यों ज़्यादा अजीज़ होने चाहिए, उसकी वजह यह है कि जितनी फ़िक्र हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी फरमाई है उतनी तो हमारे सगे माँ बाप नहीं करते। सगे माँ बाप औलाद के लिए इस तरह नहीं रोते जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारों में जाके हमारे लिए रोते थे।
مشکل گھڑی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی بھول جاتے ہیں، اور قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا کہ نفسی نفسی ہر ایک کو فکر ہوگی اپنی جان کی، والدین بھی بھول جائیں گے اولاد کو، لیکن اس محشر کے میدان میں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ تو کسی نے غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب نے یوں کہا کہ کوئی قریب ترازو، کوئی لب کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، مقام فاصلوں پہ کام مختلف اتنے کہ کسی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا، کسی کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، مختلف کام ہیں، مقام فاصلوں پہ کام مختلف اتنے، ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا۔ یعنی آقا کی شان یہ ہے کہ اس محشر کے میدان میں بھی فکر و تردد میں اپنی امت کے لیے کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر کمال کی مثال دی، فرمایا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، بازار میں ماں سے بچہ کھو جائے تو اسے سامان کی فکر نہیں ہوتی، وہ ہر ایک سے پوچھتی ہے میرا بچہ گم ہو گیا ہے، اس طرح کی شرٹ پہنی تھی، اس طرح کا اس کا قد تھا، اتنی عمر تھی۔ تو فرمایا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محبت ہم سے ہے کہ آپ معراج کی رات بھی اپنی امت کو یاد کر کے آپ دیدہ ہوتے ہیں، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ انا اول شافعین و اول مشفعین، کہ میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ تو قرآن کریم کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام کا عمل اور تواتر کے ساتھ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ ہمیں ہماری جان سے زیادہ، ہمارے مال سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت عزیز ہے۔ اور اسے ایک شعر میں یوں سمو دیا گیا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ سرکار کی ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ لفظ ایک ہے ختم نبوت، لیکن اس کے متعلق بہت ساری باتیں آج کل ہو رہی ہیں، تو مراد کیا ہے اس سے، اور اس پر ایمان رکھنے کا یا ایمان لانے کا، یا یہ ایمان کا حصہ ہے ایک، یا اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا؟ اس کی ذرا تشریح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اپنی امت پر بہت کثیر ہیں، ان میں سے سب سے اہم ترین جو حق ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس بات پر مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے اتنے اہم ترین موضوع کا انتخاب کیا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حسن انتخاب کو بھی سلام کرتا ہوں، اور اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے متعلق یہ جو اہم ترین موضوع ہے حقوق مصطفیٰ، اس موضوع پر لب کشائی کرنے کے بدلے میں اپنی شایان شان آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ چونکہ بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ، اور موضوع ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بریک پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، اور سوال یہ تھا کہ سرکار کی ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جی شاہ صاحب مکمل کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت پر جو حقوق ہیں، ان میں سے اہم ترین حق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سب سے آخری رسول تسلیم کیا جائے، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان پر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر نبوت کا دروازہ اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ سب سے اہم ترین حق ایک امتی پر یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کا اور پھر قیامت تک کسی نبی کے نہ آنے کا یقین رکھے، اور ایسا یقین رکھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر بالفرض کسی آدمی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ نبوت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
ذات بابرکات پر جو ختم ہو گئی، اب اس کے بعد نبوت کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے نبوت کے باب میں ذلی نبی، عروضی نبی وغیرہ وغیرہ یہ کچھ اصطلاحات، من گھڑت اصطلاحات گھڑی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس پر مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے کہ میرے بعد نبوت کا کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ ہاں، اگر میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا نبی ضرور ہو سکتا ہے، ذلی اور عروضی اور اس کے علاوہ کوئی بھی اصطلاح گھڑ لی جائے ایسا نبی وہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک ہی باب ہے کہ وہ جھوٹا نبی ہے۔ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ بالفرض اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے اور کسی پر اپنی نبوت کو پیش کرے اور یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو سامنے والا آدمی اگر اس کی نبوت پر دلیل پیش کرے، معجزہ پیش کرے، کوئی معجزہ مجھے پیش کرو، مجھے بتاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، دلیل مانگے اس سے، دلیل مانگے اس سے کہ اپنی نبوت پر کوئی معجزہ دکھاؤ یا کوئی دلیل پیش کرے، دلیل طلب کرے، تو اس صورتحال میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ شخص تو کافر ہے ہی، مرتد ہے ہی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جس نے دلیل مانگی، دلیل طلب کیا، معجزہ طلب کیا، ایسا آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کا اتنا یقین ہونا چاہیے، اتنا یقین ہونا چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ماضی قریب میں آپ نے بھی کتب میں پڑھا ہوگا، بہت بڑا نام گزرا ہے، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، جب آپ نے ختم نبوت پر دلائل فراہم کیے تو اس کے بعد آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا۔ آپ کی مشہور زمانہ کتاب ہے سیف چشتیائی، اس میں آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا اپنے دوسرے رسالہ کے اندر، اجالہ بر 2 سالہ کے اندر، کہ آپ نے فرمایا کہ اس کتاب میں جو میں نے دلائل فراہم کیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر، قیامت تک ان کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اگر کسی نے جواب دیا اور اگر میں زندہ ہوا اس وقت تو میں اپنی یہ انگلیاں کٹوا دوں گا جن انگلیوں سے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختمیت نبوت پر دلائل فراہم کی۔ اس وقت کسی نے آپ سے سوال کیا، بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس وقت کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اتنا بڑا دعویٰ، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر مجھے اتنا یقین کامل ہے کہ ان دلائل کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ واہ، کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جو ختم نبوت پر ایمان نہ رکھے وہ تو کافر ہے، اور جو اس کافر کو کافر نہ مانے بلکہ کہے کہ اس میں یہ گنجائش ہے، اس کے لیے کیا حکم؟ دیکھیں، ختم نبوت یہ ایک ایسا قطعی مسئلہ ہے کہ اس میں اگر کوئی شک بھی کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں 100 سے زائد آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارتاً، کنایتاً اور صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو بیان کیا۔ یہاں پر یہ وضاحت بھی بہت اہم ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے یہاں پر ایک غلط معنی کیا۔ انہوں نے کہا جی خاتم النبیین ہونے کا معنی ہے اصلی نبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ بالکل غلط معنی ہے، کیونکہ تمام محققین نے اور تمام مفسرین نے خاتم النبیین کا معنی بیان کیا ہے آخری نبی، یعنی نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات میں آپ کو خاتم النبیین کہہ دیا گیا تو اس کی تفسیر میں جو سب سے پہلا درجہ آتا ہے وہ ہے تفسیر بالحدیث، بلکہ یوں کر لیجئے پہلے ہوتا ہے قرآن کی تفسیر بالقرآن، قرآن کے ساتھ، اور وہ متعدد آیات ہیں، اور پھر اس کے بعد تفسیر بالحدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا کیا معنی بیان کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نبی بعدی، پہلی تفسیر ہو گئی کہ خاتم النبیین کا معنی میں بیان کر رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب چونکہ آپ جانتے تھے کہ بعد میں نبی ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ میرے بعد 30 کذابون، 30 لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ جھوٹا دعویٰ ہوگا، وہ کذاب ہوں گے۔ تو پھر اور واضح الفاظ میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی،
فلا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاتم النبیین کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نبی متعین کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی اپنی رائے کے ساتھ اس میں تحریف کرتا ہے اور کوئی اور معنی اخذ کرتا ہے تو وہ بہت خطرناک ہے۔ اور ایک جملے میں سے یوں سمجھ لیا جائے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانا جاتا بالفرض اور یہ مسئلہ ظنی ہوتا، تو آپ مجھے بتائیے کہ آج کے پرفتن دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے یا نہ ہوتے جو یہ دعویٰ کرتے جی ہم بھی نبی ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے پاس بھی جبریل آتے ہیں، ہمارے پاس بھی وہی لے کر آئے ہیں، اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی قرآن ہی کی طرح ہے، تو پھر امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر جاتا۔ اس لیے اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ یہ کہے کہ میں ذلی نبی ہوں، عروضی نبی ہوں، عارضی نبی ہوں، اصلی نبی وہ ہیں، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو اس عقیدے میں ادنا سا شک بھی کرے گا تو وہ چونکہ قرآن کی متعدد آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر کے ساتھ منقول متعدد احادیث اور اجماع امت کا انکار کر رہا ہے، تو ان تین دلائل کی بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ کیا بات۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کہنا کیسا ہے، اور یہ ہم کیوں کہتے ہیں، اس پر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ مفصل گفتگو فرمائیں۔ وقت ہے مختصر سے بریک کا، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ مبارک، موضوع ہے حقوق مصطفیٰ، ایک چھوٹے سے وقفے کی۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آج کا موضوع ہے۔ وقفے پر جانے سے پہلے شاہ صاحب سے میں نے سوال عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کہنا کیسا، اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کہنا یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں۔ جس طریقے سے بعض لوگوں کو یہاں پر ایک غلط فہمی گزرتی ہے، بلکہ میں یہ اسے غلط فہمی نہیں کہوں گا، یوں سمجھیے کہ یہ جان بوجھ کر بدنیتی ایک بدنیتی کہہ سکتے کیا، بلکہ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ یہ بدنیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ان القابات کو لگانا جن سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی بلندی ظاہر ہوتی ہو، عظمت ظاہر ہوتی ہو۔ صرف اتنا میں یہاں پر عرض کروں گا کہ بڑی پیاری بات کہی کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی صفات، وہ صفات جو اللہ جل مجدہ الکریم کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ساری حقیقی ہیں، ذاتی ہیں، قدیم ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ ان صفات کو اللہ کے بندوں میں مانا چاہے جائے کہ میں ابھی ایک لمحے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بحث نہیں کر رہا، اس کے بندوں میں ماننا۔ مثلا اللہ جل مجدہ الکریم سمیع ہے، اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اللہ جل مجدہ الکریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے بھی سمیع ہے، یہ سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ جل مجدہ الکریم دیکھتا ہے، اپنی نگاہ قدرت سے بندوں کو بھی ارشاد فرمایا کہ بندے دیکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری صفات اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے بندوں میں بیان فرمائی۔ تو اب یہاں پر اس کی توجیہ کیا ہوگی کہ یہ ساری صفات اللہ جل مجدہ الکریم کی عطا کردہ ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کے بندوں کے لیے۔ اور یہاں ایک اہم ترین اور نازک ترین یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ عطائی صفات صرف بندوں میں مانی جائیں گی۔ جس طرح ذاتی صفات بندوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں ماننا شرک ہے، اسی طریقے سے عطائی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں ماننا بھی شرک ہے۔ بندوں میں جو صفات ہیں وہ عطائی۔ اب رہی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رؤوف اور رحیم کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، رب حب لی امتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غاروں میں تشریف لے کر گئے، غار حرا میں تشریف لے کر گئے۔ اکثر محدثین نے لکھا ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ یہی دعا کیا کرتے تھے، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یہاں تک کہ آپ کو طائف میں پتھر تک جو ہے آپ کو برسائے گئے آپ پر،
اسی طریقے سے مکہ میں آپ پر کتنے ظلم و ستم کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ مولا ان پر عذاب نازل نہیں کرنا، یہ لوگ ایک دن ایمان ضرور لائیں گے۔ تو جو نبی اپنی امت کا اتنا خیال کریں تو اللہ جل مجدہ الکریم نے خود ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ قرآن پاک کی ہاں، یہ تو قرآن پاک میں اگر سورہ توبہ کی بالکل آخری آیت ہے کہ نبی کریم کو خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی امت پر مہربان بھی ہیں اور اپنی امت پر شفقت کرنے والے بھی ہیں۔ ٹھیک، کلام سنتے ہیں، رمیز قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلام پیش کریں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور ان کی تعظیم سے کیا مراد ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ وقت ہے مختصر سے بریک، اب بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ موضوع ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم سے کیا مراد ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ادب اور آپ سے منسوب ہر چیز کا ادب، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ادب کو نکال دیں گے تو کل ایمان آپ کا برباد ہو جائے گا، کیونکہ یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر فرشتوں کو بھی حکم ادب ہے کہ میرے بارگاہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب سے جاؤ۔ اب ادب سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جب ہم گفتگو کریں
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا جب ہم ذکر کریں، تذکرہ کریں، تو کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسا انداز جو آپ کی ذات کے شایان شان نہ ہو وہ نہ کہا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ تو جب صرف آواز کا بلند کرنا منع ہو گیا تو ان الفاظ کا استعمال کرنا کیسے روا ہو سکتا ہے جو آپ کی شایان شان نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام حاضر ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو بعض اوقات وہ صحابہ کرام کو وہ بات سمجھ میں نہ آتی، تو صحابہ کرام عرض کرتے راعینا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رعایت فرمائیے۔ راعی فعل امر ہے، اور اس بات کو ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ اب عربی لغت میں لفظ راعی امر بھی ہے فعل کے اعتبار سے، ورب کے حوالے سے، اور اسی طرح راعی اس میں فاعل بھی ہے چرواہا۔ اچھا، اب جو دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے کہا کہ جی اب تو ہمیں ان کی مجلس میں گستاخی کا ایک راستہ مل گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ان کے اصحاب کہتے ہیں رائنا، تو ہم زبانوں کو تھوڑا سا موڑ کر رائنا کہیں گے، جس کا معنی بنے گا ہمارا چرواہا۔ تو اب جو صحابہ کرام تھے وہ اس معنی میں تو نہیں کہتے تھے، لیکن جب یہ معنی آ گیا وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تقولوا رائنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس میں ادنا سا شائبہ بھی لفظی اعتبار سے بھی آ جائے تو میرے محبوب کے لیے وہ لفظ استعمال نہ کرو۔ یہ بات کہاں لکھی ہے کہ قرآن کریم، جی قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ، اور پھر جملہ بھی دیا، فرمایا لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو، کیا کہو؟ فرمایا وقولوا انظرنا واسمعوا، یوں کہا کرو کہ انظرنا، آقا ہم پر نظر کرم فرمائیے، اور واسمعوا، پہلے ہی توجہ سے سننا کرو تاکہ تمہیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان جو الفاظ نہ ہوں، جو انداز نہ ہوں، جو رویے نہ ہوں، وہ استعمال نہیں کیے جائیں۔ اگر کیے جائیں گے تو ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب مختصراً بتائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت بھی کیا حقوق مصطفیٰ میں آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا سے بظاہر تشریف لے کر جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے جن دو چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک تو فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو اشیاء چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت اطہار۔ اور پھر واضح طور پر احادیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت اطہار خصوصاً امام حسن کو ایک ہاتھ پر بٹھاتے اور امام حسین کو دوسرے ہاتھ پر بٹھاتے اور ارشاد فرماتے مولا میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت یقیناً ایمان کا جزو ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ کیا بات سب روحانی گلدستے؟ جی روحانی گلدستے میں آج سورہ فاتحہ 41 دن تک روزانہ 41 بار پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر میں لا علاج امراض بہت عام ہو چکے ہیں، کسی کو کینسر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی پر فالج کا اٹیک ہو گیا، تو یہ ایک مجرب وظیفہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی مرض ہے روزانہ 41 بار سورہ فاتحہ 41 دن تک پڑھی جائے، اور وہ پانی پھر 41 دن تک اس مریض کو استعمال کرایا جائے، تو اس پانی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس لا علاج مرض سے مریض کو شفا عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جمعہ مبارک، جس میں ہم نے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو کی، اور یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ ختم نبوت پر ایمان رکھنا اس حد تک لازم ہے کہ جیسے کہ ابھی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ائمہ نے، ہمارے بزرگوں نے، مجتہدین نے، علماء نے، مصنفین نے لکھا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے تو اگر تم نے اس کے دعوے پر اس سے دلیل مانگی تو تمہارا ایمان بھی ختم ہو گیا۔ اتنا نازک مسئلہ، اتنا حساس مسئلہ، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فقط نبی ماننا ہی لازم نہیں بلکہ آخری نبی بھی ماننا ہوگا۔
اس کے بعد ایمان مکمل ہوگا، اور ساتھ ساتھ ادب و تعظیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا تذکرہ مفتی صاحب نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راستے پہ چلنے کی یا چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رمیز قادری پروگرام کا اختتام کریں گے کلام سے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بے شک۔ جبھی کو اپنی جھکا کے مانگو، میرے حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور جہاں سے مولا نے مانگا، جہاں سے ہے کہ ولی نے مانگا، کیا بات ہے، جہاں سے مولا نے مانگا، جہاں سے ہے کہ ولی نے مانگا، تم کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، تم کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، میرے حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، اور انہیں سے مضبوط کر لو ناتے، جو دے کے احسان نہیں جتاتے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ انہیں سے مضبوط کر لو ناتے، جو دے کے احسان نہیں جتاتے، تم کو دل میں بسا کے مانگو، واہ 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 واہ، تم کو دل میں بسا کے مانگو، میرے حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، اور رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، واہ واہ، رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے کہ درود لب پر سجا کے واہ واہ، کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، میرے حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، واہ واہ واہ۔